बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज मेरे तकरीर का उन्वान है ताल्लुक़ बिल्लाह के ज़राए। मोहतरम हज़रात, ताल्लुक़ बिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करना, उससे क़ुर्बत हासिल करना, उससे करीब होने की कोशिश करना और उसकी रज़ा और उसकी मोहब्बत को पाने की कोशिश करना। यानी अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली और उसका लाडीला चहीता और महबूब बनने की कोशिश करना। इस कदर कोशिश करना कि आपका दिल पुकार कर कहे इन्न वली अल्लाह, मेरा दोस्त बस अल्लाह है। आपका रो रो पुकार कर कहे कि इन्न वली अल्लाह, मेरा दोस्त बस अल्लाह है। आपके हरकात व सकनात, आपके आमाल व मामलात और आपके अखलाक व किरदार पुकार पुकार कर कहे कि इन्न वली अल्लाह, मेरा दोस्त यकीनन अल्लाह है। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह खुद पुकार कर कहे, अल्लाह खुद पुकार कर कहे, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकार कर कहा उसने इत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ताला ने इब्राहीम को अपना दोस्त बना लिया। मज़ीद ये कि फ़रिश्ते भी खुद पुकार पुकार कर आपसे कहें नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्या अल्लाह की दोस्ती से बेहतर कोई दोस्ती हो सकती है? क्या अल्लाह के फ़रिश्तों से बेहतर दोस्त भी कोई दोस्त हो सकते हैं? अब सवाल यह है कि यह दोस्ती और यह ताल्लुक़ कैसे हासिल हो सकती है? हम अल्लाह ताला के दोस्त कैसे बन सकते हैं? हम फ़रिश्तों को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं? हम जानते हैं कि दुनिया में किसी भी कीमती चीज़ को पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो हासिल होती है। मगर अल्लाह की दोस्ती इतनी ज़्यादा, अल्लाह की दोस्ती को हासिल करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना उसको हासिल करने के लिए कारोबार को छोड़ने की ज़रूरत है, ना घर बार को छोड़ने की ज़रूरत है, ना ही दुनिया को छोड़ छाड़ कर जंगलों में, गारों में, बयाबानों में और तन्हाइयों में बैठकर बड़ी बड़ी रियाज़त करने की ज़रूरत है। बल्कि अल्लाह का ताल्लुक़, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की दोस्ती को हासिल करना बहुत ही आसान है। ताल्लुक़ बिल्लाह के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ज़राए, बहुत सारे तरीक़े हैं, और मैं आज आपके सामने सिर्फ एक तरीक़े का ज़िक्र करूँगा, वो है अल्लाह का ज़िक्र। अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह ताला के ज़िक्र से बंदा अल्लाह का महबूब बन सकता है, अल्लाह का लाडीला हो सकता है, अल्लाह का चहीता हो सकता है, अल्लाह का वली और दोस्त बन सकता है। तो अब देखते हैं कि ज़िक्र किसे कहते हैं। ज़िक्र असल में याद करना या याद रखने को हम ज़िक्र कहते हैं। अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूँगा। अल्लाह का हुक्म ये भी है, बंदों को वो हुक्म देता है उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह ताला का कसरत से ज़िक्र करो। आगे बढ़कर अल्लाह तबारक ताला ये भी फरमाता है वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, सबसे बड़ा अमल जो हो सकता है वो अल्लाह का ज़िक्र है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा अमल है।
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے وہ زندہ اور مردہ کی مثال ہے، زندہ اور مردے کی مانند ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا یستوی الاحیاء والاموات، زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ذکر کی ایک ہی شکل نہیں ہوتی، ایک ہی طریقہ نہیں ہے، ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ اس میں سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا جو ذکر ہے یا ذکر کی شکل ہے وہ ہے اللہ تبارک قرآن کے ذریعے سے اللہ کا ذکر۔ ذکروں میں سب سے بڑا ذکر قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے تعلق سے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی یہ ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے تعلق سے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں یا قرآن کو پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں۔ یعنی قرآن کو پڑھنے یا پڑھانے سے، سیکھنے اور سکھانے سے بھی انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ کا دوست بن سکتا ہے اور اللہ سے تعلق اپنا مضبوط کر سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلند و بالا مقام تک لے جاتا ہے، عزت و شرف کے مقام تک پہنچاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جو اس سے روگردانی کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کر کر پستی میں پھینک دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ محترم بھائیو، آج ہم دیکھتے ہیں اپنی قوم کی حالت کو کہ ہم اس قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس کے نظام کو، اس کے سسٹم کو قائم کرنا اور اس کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا چھوڑ دیا ہے، تو پھر کیسے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا؟ کیسے ہم اللہ کے دوست بنیں گے؟ کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی دوستی کو حاصل کر سکیں گے؟ اللہ کی دوستی کو حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کریں گے، اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے قیامت کے دن کل ہماری شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑ دیا۔ اور یہ شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، ہمارے خلاف کریں گے۔ کتنی ہی بڑی بدبختی ہے، کتنی ہی بڑی بد نصیبی ہے اور ذلت و خواری کی بات ہے کہ ہمارے خلاف ہمارے نبی خود اللہ کے سامنے شکایت کریں۔ ایسی حالت میں کیا ہمیں اللہ کا تعلق مل سکتا ہے؟ اللہ کی دوستی مل سکتی ہے؟ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یاد کرے گا، یاد رکھے گا؟ یہ کتنا ہی آسان کام ہے، کتنا ہی آسان کام ہے۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھانا، قرآن کے مطابق عمل کرنا کتنا آسان کام ہے، اور اس سے آسانی کے ساتھ ہم اللہ سے تعلق کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں، اللہ سے دوستی بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہو سکتا ہے اور ہمارا تعلق اس سے مضبوط ہو سکتا ہے، اور دونوں جہانوں میں ہمیں سرفرازی حاصل ہو سکتی ہے۔ دوسرا ذکر
ذکر کی دوسری شکل نماز ہے، یعنی نماز بھی ذکر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کو ذکر کے نام سے فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف دوڑو، نماز کی طرف فوراً نکل پڑو۔ نماز پڑھنے والا آدمی نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ اس لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَا يُنَاجِي بِهِ رَبَّهُ، ہر آدمی اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر بات چیت کرے، سوچ سمجھ کر سرگوشی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے والا، اللہ سے سرگوشی کرنے والا وہی ہوتا ہے جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے، اللہ سے جو تعلق رکھتا ہے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی سب سے زیادہ اللہ سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنی نماز سے اور اپنے سجدوں سے اللہ کا دوست بن سکتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، جن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دوستی حاصل کی جا سکتی ہے، وہ ہے نفل نماز۔ نفل نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ نفل نمازوں سے اللہ تبارک تعالیٰ بندوں سے بے انتہا محبت کرنے لگتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ خود پکار کر کہتا ہے کہ میں میرے بندے کا آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یہاں تک کہ آگے بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ یہاں تک کہتا ہے کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کی ہر مراد کو پوری کر دیتا ہوں، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اسے معاف کر دیتا ہوں، جب وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو اسے میں پناہ دے دیتا ہوں۔ خاص طور پر تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تہجد کی نماز اس قدر پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس قدر اسے پسند کرتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود اس سے ملنے کے لیے عرش پر سے آسمان دنیا کو نازل ہوتا ہے، عرش پر سے آسمان دنیا کو تشریف لاتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہے، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے۔ بہت سارے سوالات اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نوازنے کے لیے عرش پر سے آسمان دنیا کو تشریف لاتا ہے۔ مگر ہماری حالت کیا ہے؟ یہ ذکر کے تعلق سے بھی ہماری حالت کیا ہے؟ کیا ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنے نفل نمازوں کے ذریعے، اپنے سنتوں کے ذریعے سے، اپنے تہجد کے ذریعے سے کیا ہم اللہ تعالیٰ کی دوستی کو حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نفل تو نفل، فرضوں میں بھی ہماری کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے سچی دوستی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نمازوں کی طرف توجہ دینی ہوگی، خاص طور پر فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلیں، سنتیں اور تہجد کی نماز کی طرف بھی ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ تیسری شکل اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی تیسری شکل یا ذکر کی تیسری شکل کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ کے اس تسبیحات سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا۔ تعریف ہر ایک کو پسند ہے، اب ہم میں سے ہر آدمی تعریف کو پسند کرتا ہے۔ جب کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کرنے والے سے وہ خوش ہوتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، اس سے تعلق بڑھ جاتا ہے، اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور اس سے دوستی بھی ہو جاتی ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے بہت ہی اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی تعریف کو بہت پسند کرتا ہے۔ بندے کی زبان سے
اپنے مخلوق کی زبان سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تعریف بہت پسند کرتا ہے اور اس کی تعریف سے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر خوش قسمتی، اس سے بڑھ کر نیک بختی اور اس سے بڑھ کر سعادت مندی کیا ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کر کے ہم اس کے دوست بنے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب بندہ مجھے لوگوں کے درمیان، مجلسوں میں، محفلوں میں اور اس کے اپنے نجی مجلسوں میں یاد کرتا ہے، مجموعوں میں یاد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے اس سے بہترین مجلس میں، اس سے بہتر محفل میں، فرشتوں کی محفلوں میں یاد کرتا ہے۔ ذکرتہ فی ملئن ہم خیر منہم، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے بہتر مجلس میں، اس سے بہتر لوگوں کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سب سے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ جب بندہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے لگتا ہے تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا چہیتا، اللہ کا لاڈیلا بن جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرنے میں، اللہ کی تعریف بیان کرنے میں ہماری حالت کیا ہے، اس پر بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آدمی نماز کے بعد یا نماز سے ہٹ کر جب بھی وہ تسبیح پڑھتا ہے، اتنا جلدی پڑھتا ہے، اتنا جلدی پڑھتا ہے، نہ سبحان اللہ صحیح ادا ہوتا ہے، نہ الحمدللہ صحیح ادا ہوتا ہے، نہ اللہ اکبر صحیح ادا ہوتا ہے، اتنے جلدی تیزی کے ساتھ کہ بس جو ہے گنتی کرتے چلے جاتے ہیں، مگر صحیح طریقے سے اس کی اللہ کی تعریف نہیں ہوتی۔ اگر کسی بندے کی تعریف کرنا ہے اور جلدی اگر اس کے سامنے کوئی بات کرنی ہے تو اس کی وہ گستاخی سمجھتا ہے اور اسے وہ غلط انداز سے اس کو لیتا ہے۔ مگر اگر بندہ وہی اللہ کے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہے اور وہ جلدی کرتا ہے تو کیا یہ گستاخی نہیں سمجھی جائے گی؟ اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ کے تعلق سے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو، ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو، کیونکہ بسم اللہ سے جو کام شروع نہیں کیا جاتا وہ کام یا تو ادھورا ہوتا ہے، یا وہ کام پورا نہیں ہوتا، یا وہ کام بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف میں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکرانے میں ہمیشہ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ الحمدللہ اس کا اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جب وہ کوئی آدمی کوئی ایک نوالا کھائے اور پھر اسے الحمدللہ کہے، جب بھی کوئی ایک گھونٹ پانی پیے پھر اس پر الحمدللہ کہے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے، بہت زیادہ پسند کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کو۔ اور جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اور کوئی غلطی کرتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے، تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ اور اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور اسے اس کے جرم سے، اس کے گناہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے نجات عطا کرتا ہے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کیا جب انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طریقے سے جب آدمی لا حول ولا قوت الا پڑھتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے کے خزانے کو حرکت میں لاتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے کے خزانے کو حرکت میں لاتا ہے، اور اپنے غرور اور تکبر کو چھوڑ کر، اپنی کمزوری، احساس کہتری اسے چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کا اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو وہ محسوس کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت، کوئی قدرت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ اسے روک سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ترین ذکر ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ مالک ہے اور وہ اس کا غلام ہے، اس کا بندہ ہے۔ ذکر کی چوتھی شکل ہے دعا کرنا۔ پہلی شکل تھی قرآن مجید کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا،
اور اس کے نظام کو نافذ کرنا اور غالب کرنے کی جد و جہد کرنا. اور دوسری ذکر کی دوسری شکل ہم نے کہا کہ وہ نماز ہے. نفل نمازیں اور تہجد کی نمازیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس اہم ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور تیسری چیز ہم نے کہا کہ وہ ذکر، وہ تسبیحات جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان تسبیحات کے ذریعے سے انسان ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ ان تسبیحات کو اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ کا تعلق اس سے مضبوط ہوتا ہے. اور اب چوتھی شکل ہے دعا. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ دعا کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اگر بندہ میرے متعلق پوچھے تو ان سے کہہ دو کہ میں دعا کرنے والوں کے بالکل قریب ہوں. جب وہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں اور فوراً اسے قبول بھی کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ ان بندوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو صرف اللہ سے مانگتے ہیں. اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. دنیا کی حالت یہ ہے کہ جب بندوں سے مانگا جاتا ہے تو بار بار مانگنے سے بندے ناراض ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے بار بار مانگنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ بہت اسے پسند کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا خود عبادت ہے. ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا مخ العبادہ، عبادت کا لب لباب دعا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب کا وہ احساس بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو پریشان دل کی پریشانی کو دور کرے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو کسی کی مدد کر سکے یا کسی کی حاجت کو پوری کر سکے یا کسی کی دعا کو قبول کر سکے، کسی کی مراد کو پوری کرے. اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے دعا نہیں کرتا. اللہ کا ارشاد ہے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب انہیں مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف کیوں نہیں پلٹتے؟ اللہ کی طرف ان کو پلٹنا چاہیے. حضرت یونس علیہ السلام کو نجات صرف اسی لیے ہوئی کہ انہوں نے فوراً اللہ کی طرف پلٹا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ اس ذکر سے بھی ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ اس راستے سے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ سکتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کر سکتے ہیں، اللہ کی دوستی کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، مگر اس ذریعے کو بھی، اس راستے کو بھی ہم نے فراموش کر دیا. آج ہم مانگتے ہیں تو غیر اللہ سے مانگتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں تو غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو فوراً غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتے. تو اسی وجہ سے آج ہماری اتنی ساری مصیبتیں ہیں. تو آج ضرورت ہے، آج ان حالات میں، دنیا کی جو بھی حالات ہیں، ان حالات میں آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر کریں، اللہ سے دوستی کو مضبوط کرے، اللہ کی رضا کو ہمیشہ، اللہ کی رضا کا خیال رکھے، اللہ کی رضا کی طرف توجہ دے. چاہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ نماز کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ تسبیحات کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ دعا کے ذریعے سے ہو، ہم اللہ سے تعلق مضبوط سے مضبوط کر سکتے ہیں، اللہ سے جڑ سکتے ہیں، اللہ سے دوستی کو مضبوط کر سکتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کے دوست بن سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاک اللہ خیرا.